अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। अलीज़ा, वह खिड़की की सलाखें थामकर पूरी कुव्वत से चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न हुआ। लोगों के बोलने का शोर उसकी राह में हाइल था। फिर कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ें आईं। आगा जाबिर और शामिर के सिया देवहेकल खूनख्वार कुत्तों की आवाज़ें। चंद लम्हे बाद ही शेर और शाहू कुत्तों की जंजीर थामे नमूदार हुए। कुत्तों की आमद का मकसद जानते ही शहराम को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। वो पलटकर दरवाजे की तरफ भागा। आहिनी दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो दादी जान, अम्मी, शानजे खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे को ठोकरें मारता चिल्लाने लगा। फिर वो खिड़की में आया। जागीर दही की बाल्टी अलीज़ा के करीब रख चुका था। कुत्ते 2 दिन से भूखे थे। दही की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू उन्हें मकनातीस की मानिंद अपनी जानिब खींच रही थी। वो गज़बनाक अंदाज में घुर्राते हुए अपने रखवालों के हाथों से खुद को छुड़ाने के लिए बेताब हो रहे थे। लोग खौफज़दा अंदाज में कुछ बोल रहे थे। नीम के पेड़ तले हवेली के मर्द इत्मीनान से बैठे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आगा जाबिर ने हाथ उठाकर लोगों को खामोश करवाया। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। खामोशी एकदम हरसू छा गई। वसी मैदान में हज़ारों लोग मौजूद थे, मगर कोई भी मौजूद नहीं था। ये लड़की, उन्होंने चिल्लाकर अलीज़ा की जानिब इशारा किया। यह खान हवेली की बहू बनना चाहती थी। ज़मीन का कीड़ा होकर चांद को पाने के ख्वाब। उन्होंने चिल्लाकर अलीज़ा की जानिब देखकर कहा, बड़ी अच्छी ताबीर मिली है इसे। हवेली वालों के अलावा उनके मुलाजिम भी इसके कोमल जिस्म से खेलते हैं। इसका बाप खुशनसीब था जो पहले दिन ही दिल के दौरे में चल बसा। आप सब लोगों को इसके लिए दावत दी है कि हवेली वालों से टकराने का अंजाम देख ले। सर्द लहजे में सफाकियत कूट कूट कर भरी थी। बाबा, शहराम की चिल्लाती आवाज़ पर उन्होंने उसकी तरफ देखा। बाबा, खुदा के लिए अलीज़ा को जिंदा रहने दें। कर्ब की ज़र्ब से टूटता वो लहजा और धुआं धुआं चेहरा उनके सबसे लाडले बेटे का था। मगर उनका बेटा कीचड़ से खेलने की जिद कर बैठा था और वो उसे रोकने पर मजबूर थे। उनका बेटा बहुत ज़िद्दी था। वो उसे चाहते भी तो ना रोक सकते थे। इसका हल उन्होंने ये निकाला था कि कीचड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। वो शहराम की जानिब से रुख फेर कर जागीर को इशारा करने लगे। उसने चश्मे ज़दन में दही की बाल्टी अलीज़ा पर उंडेली। वो अब भी साकित बैठी थी, किसी मिट्टी की मूरत की तरह। कुत्ते बेचैन होकर लपके। उनकी जंजीरें भी रखवालों के हाथों में ही थी, मगर वो गज़बनाक आवाज़ें निकालते हुए उछल उछल कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। शहराम फिर दरवाजे की जानिब भागा। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। वो दीवानावार दरवाजे को ठोकरें मार रहा था। फिर जैसे बेबस होकर खिड़की की जानिब लपका और उसी वक्त उसी लम्हे कुत्ते जंजीरें छुड़ाकर गुर्राते हुए दही में लिथड़ी अलीज़ा की सिमत लपके। अलीज़ा, शहराम आलम दीवानगी में चिल्लाया। उसकी आवाज़ इर्द गिर्द फैले सारे शोर और अलीज़ा के अंदर फैले सारे सन्नाटों को चीरती सीधी उसके दिल में उतर गई। उसने एकदम सर उठाया। उस पर छाए सकते का तिलस्म पल भर में टूटा था। पत्थर की मूरत में एकदम जान पड़ गई थी। उसने शहराम को देखा जिसकी आंखें बरस रही थी और चेहरा कर्ब में डूबा था। उसने खिड़की की आहिनी सलाखों को सख्ती से जकड़ रखा था कि उसके हाथ जैसे बर्फ की सिल में डल चुके थे। लम्हे भर को अलीज़ा की बुझी आंखों में चनासाई की लहर उभरी और इन उसी लम्हे भूखे दरिंदे उस पर टूट पड़े। वो कर्ब से चिल्लाने लगी। मजमे से घुटी घुटी सी खौफज़दा सी चीखें उभरी, मगर वो इतनी नुमाया न थी। फिज़ा में भूखे दरिंदों की दिल खराश और दिल फगार गुर्राहटें, अलीज़ा की कर्बनाक दिल खराश घुटी घुटी आवाज़ें और शहराम की हिज़यानी चीखें हावी थी। पस मंज़र में दीगर लोगों की आवाज़ें मक्खियों की भिनभिनाहट में तब्दील हो गई थी। फिर सबसे पहले अलीज़ा की आवाज़ों ने दम तोड़ा, बल्कि अलीज़ा की ज़िंदगी ने दम तोड़ा और फिर दरिंदों की गुर्राहटें भी मादूम हो गई। अब वो गोश्त खाने में मसरूफ़ थे। सिर्फ शहराम था जो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाता बरसती आंखों से सर को बार बार आलम बेबसी में आहिनी सलाखों से टकरा रहा था। उसकी पेशानी से फूटता खून सलाखों को भी रंगीन करता चला जा रहा था। और फिर उसके बाद शहराम हवास खो बैठा। वो अलीज़ा, उसको वो जेकी और टॉमी खा जाएंगे। देखो वो भूखे हैं। वो अलीज़ा को घूर रहे हैं। नहीं जागीर नहीं, अलीज़ा पर दही ना डालो। दादाजी, बाबा, शाहजमान, शाहजेब, कोई तो मना करो उसको। वो एक ही जगह निगाह जमाए बोले जाता और लम्हा ब लम्हा उसकी बेचैनी में इजाफा हो जाता। दादाजी, बाबा जान, खुदा के लिए जागीर को रोकें। ओह मेरे खुदा, उसने दही उंडेल दी अलीज़ा पर। वो जैकी और टॉमी जंजीरें छुड़ाकर उसकी तरफ भाग रहे हैं। शाहजेब, शाहजेब।
وہ بے قراری سے چلا اٹھا، شاہ زیب اپنے جیکی اور ٹامی کو منع کرو، وہ اس کو کھا جائیں گے۔ علیزہ کوئی ہے؟ خدا کے لیے علیزہ کو بچاؤ، وہ اسے کاٹ رہے ہیں، وہ مر جائے گی، علیزہ مر جائے گی۔ وہ چلاتے ہوئے پورے گھر میں چکرانے لگتا۔ وہ کھا گئے اس کو، علیزہ مر گئی، میری علیزہ مر گئی۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگتا، پھر اچانک اٹھ کر قہقہے لگاتے ہوئے جھومنے لگتا۔ علیزہ مر گئی، جیکی اور ٹامی کھا گئے اس کو۔ سبھی کو افسوس تھا اور سب لوگ اس کا خیال رکھتے تھے، اور کہتے ہیں نا کہ اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، سو اس کے اپنوں نے بھی اسے مار کر چھاؤں میں ڈالا تھا۔ لیکن یہ اپنے کوئی سور کی اولاد ہے۔ لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک مردے کو جو محض مٹی کے ایک تودے کی سی حیثیت اختیار کر چکا ہو، اسے دھوپ یا چھاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مٹی کے تودے کو دھوپ میں رکھیں یا چھاؤں میں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر یوں ہی ایک روز شہرام نے بالائی منزل سے کود کر اس نے کہا، علیزہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، کہہ کر چھلانگ لگا دی۔ اسے نیچے علیزہ نظر آئی تھی جو اسے پکار رہی تھی۔ یوں محبت کا ایک اور باب ختم ہوا۔ شہرام کی ماں بھی بیٹے کے غم میں ایک دن چپ چاپ چل بسی۔ شامیر خان گمسم رہنے لگے اور اپنے آخری دنوں میں محض کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ زندگی کی اوٹ سے لمحے سرک کر گزر رہے تھے۔ دادا کے بعد دادی بھی چل بسی۔ وقت کا سفر جاری رہا اور یہ سدا جاری ہی رہتا ہے۔ زائلہ ایک دم خاموش ہوئی اور آذان کو دیکھنے لگی جو صدمے کی سی حالت میں تھا۔ ماضی کی سالوں سے گھڑے میں بند رہے تھے، گھڑا الٹنے سے ان کے ارد گرد بکھری پڑی تھی۔ نئی نسل کو شہرام کے بارے میں صرف یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس سے زیادہ نہ تو کسی کو پوچھنے کی اجازت تھی نہ کسی کو بتانے کی۔ آغا جان کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا، آغا جان پکا آرام کا جانا تھا۔ پتہ نہیں جب میں شہیر کے ساتھ بیاہ کر آئی تو میں نے انہیں یوں ہی دیکھا۔ اور بابا جان کا، میرا مطلب ہے ان کی موت کیسے ہوئی؟ ان کا لاہور سے واپس آتے ہوئے حادثہ ہوا تھا۔ زائلہ کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ پتہ ہے آذان، تمہارے بابا بھی کسی اور کو چاہتے تھے، وہ کون تھی میں نہیں جانتی، مگر ان کا ہر انداز چیخ چیخ کر کہتا کہ وہ کسی اور کے اسیر تھے۔ میں نے ان کے گھر میں تو جگہ بنا لی تھی، مگر ان کے دل تک کبھی رسائی حاصل نہ کر سکی۔ شاید جسے وہ چاہتے تھے وہ بھی علیزہ کی طرح کم حیثیت ہوگی۔ علیزہ اور شہرام کا حشر دیکھ کر وہ ہمت نہ کر پائے ہوں گے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ بہرحال سرد رہا۔ کبھی کبھی وہ بے بسی سے معذرت کرتے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر جاتا ہوں زائلہ، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر دل پر میرا بس نہیں چلتا، تم بہت اچھی ہو۔ اور آخری بار جب وہ گئے تو بولے تھے، زائلہ تم بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری قدر نہ کر سکا۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا گیا۔ شہر گل صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرکتے ہوئے پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ زمرد چونکی۔ وہ فجر کی سمت دیکھ کر حیران سا ہو گئی۔ اسے علم ہی نہ ہوا تھا، اور فجر اپنا دایاں پاؤں ہاتھ میں تھامے اسٹرو سے چھلکتا خون پینے میں مصروف تھی۔ اس کے دونوں پاؤں زمرد کے سامنے تھے، بایاں پاؤں ٹخنے پر موجود تھا اور دایاں پاؤں سے آ رہی ٹانگ عجیب بے ڈھنگ سی لگ رہی تھی۔ خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کیا میں؟ فجر نے ہلکا سا سپ لے کر استفسار کیا۔ چاند مغرب کی جانب جھکتا جا رہا تھا۔ تم نے اپنے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ وہ ہکلا گئی۔ تمہارے پیارے بابا جان نے مجھے کئی بار حویلی میں بلایا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کیوں بلا رہے ہیں، اور تم تو جانتی ہو کہ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے۔ ایک رات ہم لوگ بستی چھوڑ کر جا رہے تھے، جاگیر اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ میرے بہن بھائیوں کو نجی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ تم اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ ایک نجی جیل بھی ہے، وہ تہ خانے میں ہے، اور تہ خانہ تمہاری حویلی کے قریب ہی ہے۔ بہرحال ان کو بند کر دیا گیا۔ مجھے شاہ زیب کے کمرے میں لایا گیا۔ اس رات کوئی خاص مہمان آئے تھے۔ شاہ زیب کمرے میں نہ آ سکا۔ کمرے میں روشن دان جو ہے، میں نے اس سے نکل کر بھاگنا چاہا، اگرچہ مجھے روشن دان تک پہنچنے اور اس کے تختے توڑنے میں بہت مشکل پیش آئی تھی، مگر جب جان پر بنی ہو تو انسان دیواروں میں بھی در بنا لیتا ہے۔ میں وہاں سے تو نکل آئی، مگر گھر کی بیرونی دیوار پر چڑھتے مجھے ایک ملازم نے دیکھ لیا۔ مجھے پھر پکڑ لیا گیا اور بھاگنے کی پاداش میں شاہ زیب نے میرے دونوں پیر کٹوا دیے۔ وہ خون سے لبالب بھرے پاؤں میں اسٹرو گھماتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بول رہی تھی، گویا خود پر بھی تھی اذیت نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ زمرد کا لہجہ بے حد مدھم تھا، سرگوشی کی طرح۔ پھر اس نے مڑے ہوئے اسٹرو کو منہ میں ڈال کر خون کسی خوش ذائقہ مشروب کی مانند پیا، اور بائیں ہاتھ کی دونگلیوں سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے پھر بولی،
میرے ماں باپ دونوں نے خودکشی کر لی اور میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا تم خود جان سکتی ہو۔ مجھے 1 ماہ تک رکھا گیا، میں مر جانا چاہتی تھی، مگر کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو کارآمد ہوتی۔ میں نے ایک دن دیواروں سے سر ٹکرانا شروع کر دیا، اس پر مجھے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ ایک دن شاہ زیب کے چہرے پر میں نے تھوک دیا اور اس نے قبرستان میں مجھے زندہ دفن کر دیا۔ اپنے بدترین دشمنوں کو وہ لوگ یہاں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ کتنی ہی عورتیں یہاں دفن ہیں، مرد البتہ 2 ہیں، اور وہ دونوں اس جرم میں دفن کیے گئے تھے کہ اپنی جوان بہن کو شاہ زمان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بات کرتے ہوئے اسٹرو اس نے منہ میں ڈال لیا اور ایک ہی سانس میں سارا خون پی گئی۔ پیر خالی ہوا تو اس نے اسٹرو نکال کر باہر پھینک دیا اور کھوکھلے پیر کے کنارے کو منہ لگایا۔ آخری قطرہ تک پی کر اس نے دائیں ہاتھ سے پاؤں ٹخنے سے جوڑ لیا۔ زمرد دم بخود بیٹھی تھی۔ موسم صبح سے ہی ابرآلود تھا۔ رنگ برنگے بادل سارا دن ایک دوسرے کے تعاقب میں جاگتے رہے تھے۔ دن ڈلنے لگا، شام نے اپنے سرمئی پر دھیرے دھیرے پھیلانے شروع کیے تو بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ وسیع برآمدے میں بیٹھے تھے جسے دونوں طرف سے جالی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کچن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو میں سارے گھر میں چکراتی پھرتی۔ برسات کی مناسبت سے پکوڑے اور آلو کے پراٹھے وغیرہ تیار کیے گئے تھے۔ برسات پر کوئی گانا ہی سنا دو، شادل سے فرمائش کرنے والا زہیب تھا۔ شادل کو بہت اچھا گٹار بجانا آتا تھا اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ آذان خلاف معمول اپنے کمرے میں تھا۔ زریاب اور زرغام بھی وہیں برآمدے میں برا جمان تھے۔ ان لوگوں کی داد و تحسین جاری تھی کہ باہر سے بھاگتی ہوئی سوہا تیزی سے اندر آئی۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، اس کے سفید مومی چہرے پر خوف چمٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چلا تھا۔ وہ میں گھر کے پچھلے حصے سے لکڑیاں لینے گئی تو وہاں عجیب سے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی مشعلیں تھیں اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ سہمی سی تھی۔ ڈرامے بازی! اے دھراؤ! زریاب نے اسے پکارا۔ وہ دوپٹہ شانوں پر درست کرتی اس کے پاس گئی۔ سبھی لوگ اس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ زریاب اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آئندہ سے کوئی جھوٹ مت بولنا ورنہ تیری زبان کاٹ دوں گا، اور جا کر میرے لیے چائے اور پکوڑے لے کر آ۔ آج سے میرا ہر کام تو کرے گی، تجھے ادھر روٹیاں توڑنے نہیں لایا گیا۔ اس کا لہجہ درست تھا۔ لڑکیوں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے مارے گا۔ سوہا نظریں جھکائے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ زریاب کی نظروں نے اس کے بھیگے ہوش ربا سراپے کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ چائے لائی تو زریاب اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ میرے کمرے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ ایک ہاتھ سے ٹرالی سنبھالتے اس نے مٹھی بند کی، پشت سے دروازہ نوک کیا۔ وہ ٹرالی اندر دھکیلتی داخل ہوئی تو زریاب کی پرہوس نگاہوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ۔ زریاب کے لہجے سے بھی ہوس ٹپکتی تھی۔ جی وہ اس کی فرمائش پر حیران رہ گئی۔ کیا جی؟ تم منقوہا ہو میری، میرا حق ہے تم پر۔ وہ گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ سوہا کا دل طوفان میں گھری چڑیا کی طرح کانپ رہا تھا، مگر اس وقت دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا تھا۔ زریاب بھائی، وہ زرغام کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ زالے کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگا اور سوہا نے اطمینان کا سانس لیا۔ بابا تم کچھ بھی کرو، مگر مجھے زرغام آج شام تک لازمی واپس چاہیے۔ فون پر آغا جان گرج رہے تھے۔ جواباً جو کچھ کہا گیا ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ انہوں نے رابطہ ختم کر کے فون دور اچھال دیا۔ کیا ہوا آغا جان؟ سب حال میں موجود تھے۔ زرغام پر ایک اور کیس بن گیا ہے۔ سینیٹر باسط علی کی بھتیجی کا ریپ ہوا ہے۔ اتفاقاً اس لڑکی نے پولیس موبائل میں زرغام کو جاتے دیکھ لیا ہے اور صورتحال سنگین ترین ہو گئی ہے۔ یہ زرغام بھی اس لڑکی کو مار کیوں نہیں دیا اس نے؟ شاہ زیب نے دانت کچکچائے۔ اسی وقت فجر نمودار ہوئی۔ حسب معمول اسٹرو سے خون پیتی، جیسے تم مار دیتے تھے شاہ زیب خان، ہے نا؟ وہ مسکرائی تو وہ ہکلا کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ڈر گیا تھا کہ لڑکی کا قتل نہ کھل جائے۔ زریاب نے بتایا تو آذان آغا جان کی بات پر چونکا۔ وہ بے حد حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے کی باتیں یوں کر رہے تھے گویا کہ آج کیا پکایا جائے، جیسے عام سی بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہوں۔ باسط علی کا بیٹا تمہارا کالج فیلو تھا نا، اور شاید دوست بھی؟ آذان نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تم اس سے کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ جتنے پیسہ یا صلح کی وہ جو بھی شرائط پیش کریں۔ کیا؟ ہرگز نہیں، وہ چلا اٹھا۔ اس کے انداز کو سبھی نے ناگواری سے دیکھا۔ یہ تو بہت خوش ہے،
اس کی گرفتاری پر زریاب نے اسے بری طرح گھورا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اسے کبھی سزا سے نہ بچنے دیتا۔ اس نے صوفے کی پشت پر بازو پھیلا لیے۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں اسے؟ شاہ زمان غصے سے بے قابو ہوا۔ آغا جان تو مجھے بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں آغا جان؟ اس کے لبوں کی تراش میں دبی دبی مسکراہٹ بکھری۔ بکواس بند کرو۔ زریاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے مار ہی ڈالے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا زریاب۔ زمان خان، اس نے سرد انداز میں اسے تنبیہ کی۔ زریاب نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر غصے کی زیادتی سے لب بھنچ گئے۔ مجھ سے منہ سنبھال کر بات کیا کرو مسٹر آذان، کیونکہ تمہاری ہر بات کا بدلہ تمہاری بہن کو دینا پڑے گا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ آغا جان شاہ زمان سے زرگام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ زریاب صوفے کے بازو پر ہاتھ ٹکا کر جھکا اور مسکراتے ہوئے بولا، اور تم جانتے ہو کہ میں لڑکیوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کا معنی خیز لہجہ آذان کو بری طرح بھڑکا گیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور زریاب کے بائیں گال کو دہکا گیا۔ احساس توہین سے زریاب بے قابو ہو کر اس پر جھپٹا۔ کیا ہوا ہے؟ تھپڑ کی چٹاخ پر سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کو بری طرح گھور رہے تھے، جیسے نظروں ہی نظروں میں کھانے کا ارادہ ہو۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے آذان، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ وہ لفظوں کو گویا دانتوں تلے چبا رہا تھا۔ کم بھیانک تمہارا انجام بھی نہیں ہوگا۔ زہیب اور شادل نے بمشکل بیچ بچاؤ کرایا۔ زریاب مسلسل اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 2 دن بعد سینیٹر باسط علی کی 11 سالہ بیٹی کڈنیپ ہو گئی۔ وہ اسکول سے نکل رہی تھی کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ اس کے 2 گارڈز اور ڈرائیور نے مزاحمت کی اور آگ اگلتی رائفلیں انہیں موت کی نیند سلا گئی۔ اگلے چند دن میں زرگام واپس آ گیا۔ باسط علی نے کیس واپس لے لیا تھا کیونکہ اوپر سے دباؤ پڑا تھا۔ جس دن زرگام گھر آیا اسی شام باسط علی کی بیٹی رمشا اپنے گھر کے سامنے بے ہوش پائی گئی۔ خان حویلی میں زرگام کے آنے کی خوشی میں ایک پارٹی منعقد کی گئی۔ صدقے کے بکرے اور پیسے لوگوں میں بانٹے گئے۔ حویلی میں اتری 18 مئی کی وہ شام روشنیوں سے بھرپور جگمگا رہی تھی۔ وسیع ترین لون میں ہی چھتریاں اور ان کے نیچے ٹیبلز لگا کر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اندر آنے والے مہمان خاص خاصی تھے، باقی لوگوں کے لیے باہر انتظام تھا۔ لڑکیوں کو تیار کر دو، منگنی آج ہی کر دیتے ہیں، آغا جان حکمیہ انداز میں کہہ کر چلے گئے۔ سب لڑکیاں سراسیمہ سی ہو گئیں، لیکن حکم آغا جان کا تھا اور وہ حکم عدولی پر جتنی بھیانک سزا دیتے کم تھا۔ آذان کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ زائلہ نے اسے فون کر کے تقریب کے بارے میں بتایا، مگر یہ جان کر کہ یہ سب زرگام کی رہائی کے سبب ہو رہا ہے، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے آنے سے معذرت کر لی تھی اور جان بوجھ کر دیر سے روانہ ہوا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو صبح کے 4 بجے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ عالیشان عمارت کی طرف پلٹا۔ حویلی کی سجاوٹ کے لیے استعمال کی گئی لائٹیں وغیرہ ابھی جگمگا رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھکن زائل کرنے کی کوشش کرتا وہ اندر جا رہا تھا جب اسے شہرگل نے پکارا، میری بات سنو۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ چھت کی منڈیروں کے کنارے لگی لائٹس میں اس کے زیورات اور لیمن کلر فراک کے گلے پر لگے ہوئے نگینے دمک رہے تھے۔ اس کے لائٹ براؤن بال چوٹی میں گندے تھے، تاہم ایک باریک سی لٹ بائیں رخسار پر جھل رہی تھی۔ چہرے پر میک اپ کے میٹھے میٹھے سے اثرات تھے۔ خوبصورت ہونٹوں پر لپسٹک بدستور موجود تھی۔ ہاتھوں میں گلاب اور موتیا کے گجرے اور چوڑیاں۔ آذان کی ساری تھکن ہوا ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب سے کچھ نکالا۔ اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبیا تھی۔ اس نے اسے کھولا تو شہرگل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ وائٹ گولڈ کا نفیس باریک جالی کا جڑاؤ کنگن تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جھلملاتے تھے۔ یہ ہماری منگنی کے لیے ہے۔ لوگ صرف انگوٹھی سے ہی منگنی کو مشروط کیے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا تھوڑا منفرد سا ہونا چاہیے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں جذبے لٹاتی وارفتگی سے اس کے پرکشش چہرے کے بوسے لے رہی تھی۔ یہ دیکھو، شہرگل نے بائیں ہاتھ آگے کیا۔ سفید مومی ہاتھ کی پشت اور مخروطی انگلیوں پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اچانک وہ چونکا۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ رنگ جھلملا رہی تھی۔ زہیب سے میری منگنی ہو گئی ہے۔ سپاٹ آواز میں اس نے آذان کے حواسوں پر بم بلاسٹ کیا تھا۔ اس کا وجود، اس کی دل کی عمارت اندر تک ہل گئی تھی۔ اندر گہرائی تک بڑی توڑ پھوڑ مچی تھی۔ خوشی اور محبت سے جگمگاتا چہرہ پل بھر میں تاریک پڑ چکا تھا۔ شہرگل، تم نے یہ سب ہونے دیا؟ اس کے لہجے میں شدید دکھ بول رہا تھا۔ میں ابھی آغا جان سے بات کرتا ہوں۔ وہ پرعزم انداز میں بولتا اچانک پلٹا تھا، مگر اسی لمحے اس کے قدموں کو جکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر شہرگل کو سوالی انداز میں دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ تم آغا جان سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں بہت خوش ہوں۔
سرد اور سپاٹ لہجہ اسے بے یقینی کے برفیلے غار میں دھکیل گیا۔ تم بہت خوش ہو؟ اس نے خود کلامی کی۔ ہاں، اور میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم کوئی بھی پریشانی پیدا نہ کرو۔ وہ بے یقینی کی جال میں جکڑتا گیا۔ یہ شہرگل کہہ رہی تھی، اس کی شہرگل، یہ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے شہرگل؟ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ دل کو کسی نے جلتی بھٹی میں رکھ چھوڑا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو شہرگل؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تم بھی تو مجھ سے، بولو شہرگل، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ بے قراری سے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کرتا بولا، نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ ہاں، ایک کزن اور دوست ہونے کے ناطے مجھے تم سے محبت ہے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی اسے اذیت کے حوالے کر گئی۔ شہرگل، اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی، لیکن اگر مجھے تم سے محبت ہوتی بھی تو آسان محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک تمہارا دل رکھنے کے لیے باقی سب کے دل کو نہیں توڑ سکتی، جبکہ زہیب ایک سلجھا ہوا اچھا انسان ہے، تمہاری طرح باغی نہیں ہے۔ اس کے لبوں سے فقط لفظ نہیں انگارے نکل رہے تھے جو وہ سیدھے اس کے دل پر رکھتی جا رہی تھی۔ شہرگل فل حرامی پن پر اتر آئی تھی۔ بعض دفعہ کوئی حادثہ اس قدر اچانک وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ہم شدت حیرت سے حیران بھی نہیں ہوتے، جیسے کسی ناقابل تسخیر، ناقابل شکست، ناقابل رسائی قلعے کی بنیادیں کوئی چپکے سے کھوکھلی کرتا ہے، اور مالک کو اس وقت علم ہوتا ہے جب قلعہ لمحے بھر میں زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ وہ حیرت کی شدت سے حیران ہونا بھی بھول گیا تھا۔ وہ بس خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب اسے شہرگل نے کہا تھا۔ واقعی اس نے کہا تھا، شہرگل میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے ساتھ۔ یہ کہو کہ تم زہیب کے خلاف اس لیے ہو رہے ہو کہ اسے تمہاری بہن پسند کرتی ہے۔ شہرگل نے استہزائی انداز میں سر جھٹکا، اور وہ بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ پایا، ساکت کھڑا حیران سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک دل میں درد کی شدید ترین لہر اٹھی جو کسی تلوار کی مانند اس کی رگوں کو کاٹتی چلی گئی۔ اس نے ضبط کی کوشش میں ہونٹ اور دانتوں تلے بری طرح کچل ڈالا۔ خون کا ذائقہ اس کی زبان پر پھیلا تھا۔ تم اصل میں ایک انتہائی خود غرض انسان ہو، تمہیں محض اپنی اور اپنی بہن کی خوشی سے مطلب ہے، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ تلوار کا دوسرا وار ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک دم جیسے ضبط کھو کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ بس کرو شہرگل، خدا کے لیے بس کرو۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں نفی میں سر ہلاتا وہ بہت ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ ہاں، باغی میں ہوں، کیونکہ میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، نہ ہی دیکھ سکتا ہوں، لیکن شہرگل، تم نے میری محبت کو بہت غلط سمجھا۔ تمہارے اور زہیب کے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ مسکرایا۔ وہ دل کو چیر دینے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ لبوں کو دانتوں تلے بری طرح کچلتا ایک دم پلٹا اور چلا گیا۔ خون کا ذائقہ اس کے حلق میں گھلنے لگا۔ جو لوگ دوسروں کے دل کا خون نہیں کر سکتے، انہیں اپنے دل کا خون گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑتا ہے، اور جو لوگ کسی اور پر ظلم نہیں کر سکتے، انہیں خود اپنے دل، اپنی روح اور اپنے وجود پر ظلم کرنا پڑتا ہے۔ آسان بھی یہ کرنے پر مجبور تھا، دل کا خون پینے پر بھی اور خود پر ظلم کرنے پر بھی۔ جو ظلم نہیں کر سکتا اسے ظلم سہنا پڑتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ شہرگل نے قدموں میں گرا وائٹ گولڈ کا جگمگاتا کنگن اٹھایا اور ریلنگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آذان کو وہ سب کچھ کہنا لاکھ مشکل سہی، مگر جو قدم وہ اٹھاتا اس کی پاداش میں آغا جان کا رد عمل سوچ کر اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ اب وہ اس سے متنفر سہی، مگر زندہ تو رہے گا۔ وہ کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے دل کا شہر جل رہا تھا، اور دھواں سیدھا آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا۔ کثیف تلخ دھواں، آنکھوں میں جمع ہوتا دھواں باہر نکلنے کا راستہ چاہتا تھا، مگر وہ سختی سے پلکے بھیچے اس پر بند باندھے ہوئے تھا۔ بھائی، ماہا کی بھیگی بھیگی سی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ کھانا کھا لیں۔ وہ اس کے لیے کھانا وہیں لے آئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہتے اس کی نظر ماہا کے ہاتھ میں جھل ملاتی انگوٹھی پر پڑی، اور وہ بری طرح چونکا۔ یہ کیا ہے؟ اگرچہ وہ عام انگوٹھی بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کے اندر کچھ کھٹکا تھا۔ زریاب سے میری منگنی ہوئی ہے کل۔ کیا؟ اور کس کس کی منگنی ہوئی ہے؟ شادی لالا تو چلے گئے تھے انکار کر کے۔ آقا جان نے شانزے پھپھو کو بھی گھر سے نکال دیا۔ زمرد کی زرغام لالا سے، اور اس کے مزید بولنے سے پہلے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار چکا تھا۔ ماہا نے تشویش زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سیدھا آقا جان کے کمرے میں گیا۔ یہ انگوٹھی، میں اپنی بہن کا رشتہ زریاب سے نہیں کر سکتا۔ اس نے انگوٹھی ان کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ تم جانتے ہو اس کا انجام؟ وہ ہماری پوتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ اس کے لیے کسی اچھے شخص کا انتخاب کرتے تو میں چپ چاپ رہتا، لیکن ایک بدعنوان شخص کے لیے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چلا گیا۔ آقا جان غصے سے کپ کپا رہے تھے۔ بڈھا بہت ہی آرامی تھا۔
انہوں نے فریج سے شراب کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی، پھر کچھ سوچ کر وہ مسکرا دیے۔ وہ قہر میں لپٹی صفاک رات دھیرے دھیرے دھرتی پر قدم رکھ رہی تھی۔ ماہا کچن میں کسی کام سے گئی تو وہاں سہمی سی سوہا زریاب کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹتا کچھ بول رہا تھا اور اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میری بات یاد رکھنا۔ زریاب کی سرد انداز میں کی گئی سرگوشی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ پلٹا تو ماہا کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولا، رات کو میرے کمرے میں آنا ہو سکتا ہے؟ اپنے بھائی کی زندگی بچا لو، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا، مجھے تو وہ دشمن سمجھتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ مطلب اگر وہ تمہارا رشتہ نہ توڑے تو بچ سکتا ہے، ورنہ جان سے جائے گا۔ وہ اسے نظروں میں تولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ سوہا اس سے نظریں چراتی آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل بھی مر گیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ شہر گل اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھتا تھا۔ اس نے جب محبت کے رستے پر قدم رکھے تھے اسے لگا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے، مگر وہ دن بھر آوارہ پھرتا رہا۔ رات گئے گھر آیا، اگرچہ اس کا گھر آنے کو قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر گھر جانا بھی ضروری تھا۔ اس کے جرم کی سزا اس کی بہن کو بھگتنا پڑے۔ وہ گھر پہنچا تو اندھیروں نے اس کا استقبال کیا۔ شاید لائٹ جا چکی تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہال روم میں پہنچا تو گھٹی گھٹی سی آواز میں روتی سوہا اسے آن ٹکرائی۔ اذان لالا، مجھے بچا لیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ اسی پل حال روشنیوں میں نہا گیا۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں۔ زریاب کی آواز زہریلی تھی۔ سوہا کے کپڑے اور بال بے ترتیب تھے اور وہ اذان کے کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ یہ تم اس حد تک گر جاؤ گے اذان؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زریاب اور زرگام وغیرہ جن کو تم بد کردار کہتے ہو، مگر ان کے اندر کم از کم رشتوں کا احترام تو ہے، اور تم… آغا جان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ غصے کی شدت سے ہانپ رہے تھے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میری منقوہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ زریاب کا اڑاتا اس پر جھپٹا۔ نہیں زریاب، میں تو ابھی یہاں آیا ہوں۔ یہ سوہا سے پوچھ لو۔ سوہا، تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ نا۔ اس نے حقیقت بتانا چاہی۔ بتاؤ سوہا، کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ زریاب کا لہجہ سخت تھا۔ سبھی حیرت سے کھڑے تھے۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے۔ سوہا نے لرزتی آواز اور مدھم لہجے میں بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے جھٹکا لگا۔ سب کچھ تفصیل سے بتاؤ لڑکی۔ آغا جان کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ یہ کہتے تھے کہ میں تم سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات پر اذان بے قابو ہو کر اس پر جھپٹا۔ بکواس بند کر چھنال عورت۔ اس کا بھرپور تھپڑ سوہا کو تارے دکھا گیا۔ دیکھ لیا زائلہ تم نے؟ اسے ہماری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ ہم کچھ کر بیٹھیں گے۔ آغا جان کے کہتے کہتے مگر زریاب اذان پر پل پڑا تھا۔ وہ بھی بھرپور جواب دے رہا تھا۔ زہیب اور زرگام نے بمشکل بیچ بچاؤ کرایا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ زریاب ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرتا لفظ چبا چبا کر بولا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ مجھے بخوبی علم ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دم کٹے سانپ کی طرح… وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بات ادھوری چھوڑ گیا، لیکن مفہوم بہرحال ادھورا نہیں تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کروٹیں لیتی پتہ نہیں وہ کون سی کیفیت، کون سا تاثر تھا جس نے زریاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ وہ سوہا کو گھور کر چلا گیا۔ بیٹھو تم لوگ۔ آغا جان کے حکم پر سبھی بیٹھ گئے۔ یہ بہت سرکش ہو چکا ہے، ابھی تم سب نے دیکھا نا۔ اس نے سوہا کو… اس کے دل میں سے رشتوں کا احترام بھی اٹھ گیا ہے۔ اگر اسے نکیل نہ ڈالی گئی تو پتہ نہیں یہ کیا کر گزرے گا۔ زائلہ، تم نے دیکھی اپنے بیٹے کی سرکشی؟ آغا جان، اذان اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ پر یقین تھی۔ اس نے یہ گری ہوئی حرکت کی ہے۔ زائلہ، اسے سمجھاؤ کہ اب چپ رہے۔ ہم چند دن تک اس کی شائستہ اور ماہا کی زریاب سے شادی کر دیں گے۔ اسے اسی صورت معافی مل سکتی ہے، ورنہ تم بخوبی جانتی ہو کہ ہم حویلی کے مجرموں کو کس انداز میں سزا دیتے ہیں۔ اسے سمجھا لو، ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ اس کا تعلق حویلی سے ہے۔ آغا جان کے سرد لہجے میں سفاکیت نمایاں تھی جو انہیں اندر تک لرزا گیا۔ ماہا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور شہر گل لب کچلنے لگی تھی۔ اذان کی زندگی خطرے میں ہے، یہ سوچ کر ہی اس کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے اذان سے بات کرنا چاہی بھی تھی، مگر وہ اسے درشتی سے ٹوک گیا تھا۔ آپ کو میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں شہر گل صاحبہ۔ آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تو میں نے کچھ کہا؟ آپ بھی ایسا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اندر آتی ماہا نے یہ سنا تو وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اذان کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے زریاب سے بات کرنا چاہی کہ شاید وہ… اگر وہ اذان کی ذات پر لگا الزام دھو دیتا
तो वो उससे شادی کرنے کو راضی تھی، اگرچہ اس کے لیے زریاب کا ساتھ کسی عذاب سے کم نہ ہوتا، مگر جان سے عزیز بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے یہ عذاب مول لینا ہی تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ جوں وہ اوپر جا رہی تھی اس کا دل نہ جانے کیوں نیچے پاتال میں اترتا جاتا تھا، مگر اوپر پہنچنے پر علم ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ زریاب شراب پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی شیطانی آنکھوں میں سانپ کی سی چمکدار آئی۔ زہ نصیب، کیسے آنا ہوا؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ میں آپ سے شادی پر تیار ہوں، مگر پہلے آپ کو اذان پر لگا الزام۔ اسے زریاب کی تیز نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ ارے میری چڑیا، جو لڑکی شادی کے بغیر مل جائے اس سے شادی کون کرتا ہے؟ وہ ہنسا۔ کنجرپن اور حرامی پن اس کے چہرے پر ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا گئی۔ اس نے باہر جانا چاہا، مگر وہ اسے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر جمع تھا۔ آذان وہاں اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ زائلہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، جو ساری رات جاگتا رہا تھا اور فجر کی اذانوں کے وقت سویا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کہیں کچن وغیرہ میں ہوگی؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ پاؤں میں سلیپر ڈالتا اٹھا۔ اپنی تسلی کی خاطر اس نے پوری حویلی چھان ماری، مگر ماہا نہیں تھی، ماہا کہیں نہیں تھی۔ وہ آغا جان کے پاس پہنچا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چلا اٹھے۔ مجھے تو لگتا ہے آغا جان کہ اس نے جان بوجھ کر ماہا کو غائب کر دیا ہے۔ زرغام نے خیال ظاہر کیا۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں نے؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ اسے غصہ بھی نہ آیا۔ ہاں تم نے، تاکہ اسے مجھ سے شادی کرنے سے بچا سکو، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ زریاب پھنکارا۔ آغا جان ابھی فیصلہ کریں، آپ نے اسے بہت چھوٹ دے دی ہے۔ ابھی فیصلہ کریں ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آذان بیٹا بتا دو کہ ماہا کہاں ہے؟ اسی میں بھلائی ہے، آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے نہیں پتا آغا جان، میری بہن۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بتا دو آذان، ورنہ ہمیں مجرموں کی زبان کھلوانا اچھی طرح آتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ میں اسے کیوں غائب کروں گا؟ وہ چلایا۔ تو پھر کیا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر سے چلایا۔ تو پھر اسے تم نے ہی غائب کیا ہے۔ آغا جان یہ ایسے زبان نہیں کھولے گا، اسے بخشو کے حوالے کریں۔ زمان نے لب کشائی کی۔ وہ لوگ اسے دھکیلتے وہاں سے لے جانے لگے۔ وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی زائلہ لہرا کر زمین پر آ گری۔ ان کی بیٹی غائب تھی اور بیٹے پر تشدد کا سوچ کر ان کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ انہیں گرتا دیکھ کر سب سے پہلے شہرگل سکتے سے باہر آئی اور ان کی جانب لپکی۔ زائلہ کا دل ایک بار بند ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہو گیا۔ فارم ہاؤس میں قید آذان لا علم ہی رہا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ البتہ وہ حیران ضرور تھا کہ اسے یہاں لا کر محض بند کیوں کر دیا گیا ہے، تشدد کیوں نہیں کیا گیا۔ حویلی میں موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ زہیب نے شادل کو سب بتا دیا تھا اور وہ مہرگل، شانزے اور شادل سمیت حویلی میں موجود تھا۔ شہرگل کئی بار آغا جان سے بات کر چکی تھی، مگر وہ آذان کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے۔ بالآخر سب کے زور دینے پر انہوں نے آذان کو بلوا لیا۔ بخشو اور لہیم شہیم ظفر کے ساتھ میں آتا آذان لوگوں کا جھمگٹا دیکھ کر لڑکھڑا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ماہا لہرائی تھی، مگر سفید کفن کے حالے میں دمکتا پرنور چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ وہ ماں اسے جو زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی آئی تھی، اور جب پہلی بار بچا نہ پائی تھی تو خود بھی نہ بچی تھی۔ وہ دکھ کی شدت سے رو بھی نہ پایا، بس ساکت سا دیکھتا گیا۔ اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ شادل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سکتے کی کیفیت سے باہر نکالنا چاہا، مگر وہ پتھرائے ہوئے انداز میں ساکت کھڑا رہا۔ صبح جب زائلہ نے اسے ماہا کے غائب ہونے کی اطلاع دی تھی، تب وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے آخری بار بات کر رہا ہے۔ یہ موت بھی نہ بس ہمارے مقدر کی طرح ہی شفاق ہے، ہمیشہ بے خبری میں پیٹھ پیچھے وار کرتی ہے، اور ہم اس وار کا جواب دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمیشہ ہماری بساط سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آذان لالا، پھپھو ہمیں چھوڑ گئی۔ مہرگل تڑپ تڑپ کر روتی اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ زائلہ شادل کی کزن تھی، اسی مناسبت سے مہرگل اسے پھپھو کہتی تھی۔ آذان کا سکتہ پل بھر میں ٹوٹا تھا۔ وہ تڑپ کر وہاں پہنچا اور بے قراری سے ان کے قدموں کو، اپنی جنت کی چوکھٹ کو چومنے لگا۔ وہ قدموں کو دیوانہ وار چوم رہا تھا، وہ چوکھٹ جو اب اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی اور اب حشر سے پہلے ملاقات ہونے والی نہ تھی۔ ماہا، زمرد کی چیخ نے سب کو پائیں باغ میں گھٹا کر دیا۔ وہ بے چین سی بوکھلائی بوکھلائی پھر رہی تھی اور یوں ہی چلتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے جا نکلی۔ وہیں گھاس کے بیچ پڑے سنگی بینچ پر اس نے گمسم سی ماہا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی سمت لپکی تھی۔ ماہا کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا
اور وہ خلا میں گھر رہی تھی۔ ماہا، تو تم کہاں تھی؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ سب لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ماہا، شہر گل نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ماہا نے خلا سے نظریں ہٹا کر شہر گل پر جما دی۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی مانند ساکت بیٹھی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ ماہا، آذان اسے ساتھ لگائے رو دیا۔ امی ہمیں چھوڑ گئی ہیں، ہم یتیم ہو گئے ماہا، ہم یتیم ہو گئے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماہا، تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ خدا کے لیے کچھ بولو، مجھے مارو، برا کہو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ آذان بول رہا تھا اور وہ ابھی تک پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ زہیب کا دل کوئی مٹھی میں جکڑے مسلے جا رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کہاں گئی تھی تو؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ تائی جان اس پر چیل کی مانند جپٹی تھی۔ آذان انہیں پرے ہٹاتا ماہا کو ساتھ لگائے اندر لے گیا۔ پورا خاندان حویلی میں جمع تھا۔ ماہا کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اسے قاری قرار دیا گیا تھا۔ اگرچہ آذان سمیت کئی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، مگر فیصلہ آغا جان کا تھا۔ ایسے فیصلے باہر ہی ہوتے تھے۔ چونکہ آغا جان کی پوتی تھی، لہٰذا پنچایت کے خاص لوگ حویلی میں ہی بلا لیے گئے تھے۔ ماہا چونکہ کئی دن سے گھر سے غائب رہی ہے، لہٰذا اسے قاری قرار دیا جاتا ہے، اور قاری کی سزا صرف موت ہے۔ بکواس بند کر، میری بہن ایسی نہیں ہے، اسے اغوا کیا گیا تھا، وہ چلایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اپنی بہن کو بولو کہ اغوا کرنے والے کا نام بتائے۔ قیم خان نے اسے گھورا۔ ماہا بدستور گمسم سی تھی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ اگر اس سے کوئی شادی کرنا چاہے تب، شادل نے دریافت کیا، تب اس کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر بھلا قاری سے کون شادی کرے گا؟ قیم خان نے سر پر رکھی پگڑی درست کی۔ میں کروں گا۔ زہیب کھڑا ہو گیا۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر بلند آوازوں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ ماہا اس کے ساتھ گئی ہوگی۔ زرغام نے اسے گھورتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑا۔ میں ہر وقت حویلی میں آپ لوگوں کے سامنے موجود رہا ہوں۔ اس نے آغا جان کو دیکھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آغا جان نے بھی تائید کی۔ اور پھر وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ زہیب ماہا کو لے کر دور کہیں چلا جائے گا۔ اسے خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ شاہ زمان، شاہ زیب، زریاب اور زرغام غصے سے بل کھا رہے تھے، اور اسی رات ان دونوں کو قید کر لیا گیا آغا جان کی نجی جیل میں۔ جواز پیش یہ کیا گیا کہ وہ دونوں شاہ زمان خان اور زریاب کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اور آغا جان اپنے مجرموں کو اپنی مرضی کی سزا دیتے تھے۔ ان کے پاس سے آلۂ قتل، یعنی جس سے وہ قتل کرنے جا رہے تھے، وہ خنجر بھی برآمد ہو گیا تھا۔ وہ خنجر جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مت بھولیں آپ لوگ کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آذان چکرا کر رہ گیا، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اور انہیں بند کر دیا گیا۔ سورج سر پر چمک رہا تھا۔ تیز نوکیلی دھوپ جسم میں چپتی سوراخ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ اچانک وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ان کے چاروں طرف پانی کا لامحدود سمندر تھا۔ وہ دیوانہ وار پانی کی جانب لپکے۔ انہوں نے ہاتھوں کی اوک میں پانی لیا۔ جب وہ اسے پینے کے لیے ہونٹوں کے قریب لائے تو وہ خون تھا۔ انہوں نے مایوسی سے ہاتھ گرا دیے۔ ان کے چاروں جانب موجود پانی بھی اب خون کا سمندر بن چکا تھا۔ تحد نگاہ سرخ خون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس میں وہ غوطے کھا رہے تھے، زندگی بچانے کی کوشش کرتے، ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر زندگی جھنجھلا کر ان سے اپنا دامن چھڑانے کی خواہاں تھی۔ اسی لمحے جب زندگی ان سے دامن چھڑانے میں تقریباً کامیاب ہو چکی تھی، انہیں خون میں تیرتی کٹی لاشیں دکھائی دیں۔ وہ ان لوگوں کی لاشیں تھی جو کہ مظالم کا شکار ہوئے تھے۔ خوف ان پر جھپٹ کر حملہ آور ہوا تھا۔ ان کی زندگی پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اسی ڈھیل کا فائدہ اٹھا کر زندگی ان سے جھٹک کر دامن چھڑا گئی تھی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ خوف سے ان کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ دل سکڑ کر سمٹا جا رہا تھا۔ اس لیے آج کی شام بہترین ہے۔ درختوں کے پاس کھڑے زہیب اور ماہا کو نکالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آج فارم ہاؤس میں جشن جاری تھا، اور یہ زریاب کے نکاح کی خوشی میں تھا۔ اس کا نکاح شاہ زمان کے دوست حکم خان کی بیٹی سے ہوا تھا۔ رخصتی ایک ماہ بعد طے پائی تھی، لیکن نجی جیل پر تو پہرا ہوگا۔ شادل کا لہجہ پرتشویش تھا۔ نجی جیل کا ایک راستہ اس حویلی کے تہہ خانے سے بھی جاتا ہے۔ زمرد کی آواز پر دونوں چونکے۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ نجی جیل زیر زمین ہے، مگر وہ اس کے ایک ہی راستے سے واقف تھے۔ فارم ہاؤس والا راستہ تمہیں کیسے پتا؟ شادل نے پوچھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد زمرد کو آج مخاطب کیا تھا۔ زمرد کا دل بے اختیار کئی لمحے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے میں نے بتایا ہے۔ اب تم پوچھو گے کہ مجھے کیسے پتا؟ تو مجھے ایسے پتا ہے کہ میں
خود وہاں کئی بار جا چکی ہوں۔ ان کے سامنے ایک بےحد حسین لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا اور وہ کٹے ہوئے پاؤں نما پیالے میں اسٹرو ڈالے پی رہی تھی۔ آذان کو بے اختیار اکائی آ گئی۔ شادل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے پاس صرف آج کی رات ہے۔ میں شاہ زیب اور اپنے دیگر مجرموں سے انتقام لینا چاہتی ہوں، اور کئی برس قبل اس رات کے لیے آج کی رات یعنی 12 جون منتخب کی گئی تھی۔ میرے پاس صرف صبح 4 بجے تک کا وقت ہوگا، مگر میں کوشش کروں گی کہ تمہاری رہنمائی بھی کر سکوں۔ وہ مزے سے سپ لے رہی تھی۔ آسمان پر سر شامی سیاہ بادلوں کا سایہ ہو چکا تھا۔ چاروں طرف تاریکی۔ حویلی میں خوف کسی نادیدہ روح کی مانند سرسراتا پھر رہا تھا۔ وحشت آنکھیں پھاڑے ساکت کھڑی تھی، اور خاموشی اعصاب کو توڑ کر رکھ دینے والی۔ خاموشی قبر میں موجود مردے کی طرح کبھی ادھر سے سر نکالتی تو کبھی ادھر سے۔ شادل کی نئے ماڈل کی جیپ تیار حالت میں کھڑی حویلی سے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زمرد، شادل نے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی زمرد کو پکارا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ گمبھیر لہجہ اس کے اندر ہلچل مچانے لگا۔ وہ کہاں؟ خوف نے اس کی زبان جکڑ لی۔ جہاں میں، ماہا، زہیب اور راضی جا رہے ہیں، مگر آغا جان اور زریاب اور تایا جان، امی، تائی، پھوپھی، اور وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ان پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ ان کی مرضی کی زندگی گزارنے پر ہم نے شائستہ زالے اور امی وغیرہ کو بھی کہا ہے، مگر وہ نہیں مانی۔ ویسے بھی فی الحال ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور تمہیں بتاتا چلوں کہ بابا، امی اور مہرگل پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس سب میں ان دونوں کی مرضی بھی شامل ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مگر میں نہیں جا سکتی، وہ نفی میں جواب دے گئی۔ چھوڑو شادل، یہ بھی ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہے۔ مگر زمرد بی بی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا اور ظلم سہنے والا تینوں برابر ہیں، کیونکہ ظلم سہنے والا بھی ایک طرح سے ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ آذان اسے سناٹے میں چھوڑے شادل کا ہاتھ تھامے اندر جا چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اچانک فجر ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ آغا جان کے کمرے کے ساتھ اسٹڈی روم میں انہیں لے آئی۔ اس نے ٹیبل پر کھڑے ہو کر سفید پینٹ شدہ دیوار کی سطح انگلی کے ناخن سے کھرچی۔ دیوار میں بے آواز طریقے سے دروازے جتنا شگاف نمودار ہو گیا۔ اسی پل اسٹڈی روم کے باہر کھٹکا سا ہوا۔ تم لوگ جاؤ، اور اگر اسی راستے سے باہر آنا چاہو تو اس دروازے کے ساتھ ایک سبز بٹن ہے، وہ دبا دینا۔ وہ جلدی میں انہیں ہدایت دیتی غائب ہو گئی۔ ان کے اندر جاتے ہی شگاف خودکار طریقے سے بند ہو گیا تھا۔ وہ تہ خانے میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ آذان نے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھامے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ روشن کی تو سیڑھیوں پر براجمان اندھیرا کسی آوارہ کتے کی مانند چلاتا بھاگ اٹھا۔ چند سیڑھیوں کے بعد راہداری تھی جہاں سکوت کا راج تھا۔ وہاں سنگریزوں کی طرح بکھرے سکوت کو قدموں سے روندتے آگے بڑھتے گئے۔ اب وہ اس جگہ کھڑے تھے جہاں سے جیل کی حدود شروع ہوتی تھی۔ یہ کافی بڑی جیل تھی۔ ہر کمرے کے سرے پر طاقتور بلب روشن تھا۔ یوں دن کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھے۔ ہر کمرے میں سلاخوں والی ایک بڑی سی کھڑکی تھی، اور کئی لوگ قید تھے۔ ان میں سے کئی لوگوں کو تو وہ جانتے تھے اور کئی کو نہیں جانتے تھے۔ آذان نے کچھ سوچ کر فہد کو کال کرنا چاہی، مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے موبائل فون پھر سے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیا۔ جیل میں صرف خستہ تن قیدی ہی بند تھے۔ نگرانی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ آج تک اس جیل تک نہ تو کوئی رسائی حاصل کر سکا تھا، اور نہ ہی وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کسی میں ہمت پیدا ہوئی تھی۔ لہٰذا صرف دیواروں پر تالے لگانے کو کافی سمجھا گیا تھا۔ لیکن کیا ضروری تھا کہ جو پہلے نہیں ہوا تھا وہ اب بھی نہ ہو؟ مصیبت کبھی پوچھ کر نہیں آتی، یہ اچانک حملہ آور ہوتی ہے، اور اچانک حملہ چاہے ہلکا سا ہی ہو، ہمیشہ حیرت انگیز ہی ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی ان کو حیران کر دینے والے تھے۔ الگ الگ ہو کر کمروں سے جھانکتے جاتے۔ شادل شمال کی جانب تھا اور آذان جنوب والی طرف۔ ایک کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے آذان حیران رہ گیا۔ وہ جس شخص کو وہاں دیکھ رہا تھا اسے وہاں دیکھنے کی قیامت تک توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اگڑوں بیٹھے گھٹنوں پر رکھا چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ اس کو بچپن سے دیکھتا آیا تھا، مگر اس کا یہاں ہونا وہ قیامت تک توقع نہ کر سکتا تھا۔ شاہ زیب جھومر کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس والے بیڈ روم میں آ گئے۔ فارم ہاؤس پر ہر ایک کا الگ روم تھا۔ انہوں نے انٹرکام پر اس کے لیے کھانا منگوایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کھڑکی کے پاس جا رکی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے تو تیز ہوا کے جھونکوں پر لہراتی موسیقی کی آواز ان تک آنے لگی۔ شاہ زیب نے روم فریج سے بوتل نکالی اور کانچ کے سراہی نما نفیس گلاسوں میں جام تیار کرنے لگا۔ گلاسوں میں موجود برف کے ٹکڑوں سے سنہری مشروب ٹکرانے کی آواز بڑی نفیس سی تھی۔
وہ ایک گلاس لیے کھڑکی سے جھانکتی جھومر تک آئے۔ یہ پی لو۔ انہوں نے کھنکتا جام اس کی جانب بڑھایا۔ ہم یہ نہیں پیتے۔ جھومر نے ناک چڑھائی۔ اس کے سنہری بال جھٹکا کھا کر لہرائے۔ کیوں؟ بس ہمیں نہیں پسند۔ اس کی گردن پر لپٹا نازک لوکٹ کا ہیرا جھلملایا۔ تو تم کیا پیتی ہو؟ اس کا لہجہ دلچسپی سے بھرپور تھا۔ چھوڑیے، اگر ہم نے بتا دیا تو آپ ڈر جائیں گے۔ اس نے نزاکت سے سر جھٹکا۔ نہیں شاہ، اتنا بزدل نہیں، آپ بتائیے۔ وہ بضد تھا۔ آپ سچ مچ ڈر جائیں گے؟ نہیں۔ اچھا تو ہم بتا دیتے ہیں، ہم خون پیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تفاخر درایا تھا۔ اس کا کہکہا بھرپور تھا۔ اس کے بھرپور کہکہے کو فوراً ہی بریک لگ گئی۔ اس نے ذرا جھک کر اپنا دایاں پاؤں اتارا۔ جب اس نے پاؤں کو ہاتھ میں تھاما تو وہ خون سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایک اسٹرو بھی پڑا تھا جس کا اوپری سرا مڑا ہوا تھا۔ اب جھومر کی جگہ فجر کھڑی تھی۔ شاہ زیب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے اسٹرو منہ میں ڈال کر ایک بڑا سا سپ لیا۔ ڈر کیوں گئے؟ آپ بزدل تو نہیں ہیں؟ اور یہ پاؤں؟ اس سے تو آپ کو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے خود ہی اپنی نگرانی میں کٹوائے تھے، یاد آیا؟ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اکڑوں بیٹھا وہ شخص کوئی اور نہیں، آغا جان تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکا۔ آذان بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سسکتا وہ شخص، وہ متکبر انداز والا آغا جابر نہیں بلکہ کوئی مظلوم شخص لگ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا کنارے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں میں آغا جابر، جو آج تک لوگوں کو یہاں قید کرتا رہا، آج خود یہاں سڑ رہا ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسے۔ انہوں نے اس خواب کے بعد خود میں خوف خدا جاگتا محسوس کیا تھا، اور جب انہیں علم ہوا کہ ماہا کو اغوا کرنے والا زریاب تھا تو انہیں بے حد غصہ آیا تھا۔ یہ بات انہیں اتفاقاً معلوم ہوئی تھی جب زریاب اور زرغام باتیں کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے زہیب اور ماہا کے خلاف کارروائی کی سخت مذمت کی تھی، اور ان کی شدید مخالفت کے باعث انہیں کے عقوبت خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ آذان تم سب چلے جاؤ۔ ان لوگوں کے عزائم تم سب کے لیے بے حد خطرناک ہیں۔ ان کا انداز پرتشویش تھا۔ انہوں نے تم سب کو حویلی میں قید کر کے مارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مگر کیوں؟ شادل ابھی آیا تھا اور آغا جان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس جائیداد کے لیے یہ دولت بہت بڑی آزمائش ہے۔ جتنی زیادہ یہ بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ مزید کی ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، اور ان کی پرورش میں نے کی ہے، سو ان کو بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ جیسے خود پر ہنسے۔ میں بہت برا انسان ہوں، اور میں نے ان سب کی پرورش بھی انہیں خطوط پر کی ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے بیٹا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب یہ پڑتی ہے نا تو ایک ہی بار میں سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ شاہ زمان، زریاب اور زرغام نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ جب سب لوگ حویلی میں جمع ہوں گے تب حویلی کو آگ لگ جائے گی، جس میں ان کی ماں اور بہن سمیت سب جل کر مر جائیں گے۔ غلطی سے کچن میں گیس کا والو کھلا رہ جائے گا، اور آگ جلاتے وقت ان کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے۔ شاہ زمان، زرغام اور زریاب چونکہ فارم ہاؤس پر ہی ہوں گے لہٰذا بچ جائیں گے۔ آذان کا دل اس افاق منصوبے پر تھرا اٹھا۔ شادل اتنی دیر میں پن کی مدد سے تالا کھول چکا تھا۔ ان کمروں کی چابیاں فضلو کے پاس ہیں، اور وہ اب شاہ زمان کا وفادار ہے۔ آغا جان باہر نکلتے ہوئے بولے، ہم چابیاں حاصل کر لیں گے، آپ جا کر سب کو حویلی سے باہر نکالیں، جلدی کریں۔ آذان جلدی میں انہیں کہتا آگے بڑھ گیا۔ ایک کمرے میں زخموں سے چور پڑے زہیب کو دیکھ کر وہ اسے پکار اٹھا۔ زہیب نے چونک کر اسے دیکھا اور تیزی سے کھڑکی کی جانب لپکا۔ ماہا کو وہ زریاب لے گیا ہے، فارم ہاؤس میں۔ آذان کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ وہ سب کچھ بھول کر بھاگتا ہوا فارم ہاؤس والے حصے کی طرف جانے لگا۔ راہداری میں اس کے بھاگتے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ جیل ختم ہوئی تو آگے چند سیڑھیاں تھیں جو کہ نگرانی سے آ رہی تھی۔ جیل میں آنے جانے کے لیے یہی راستہ زیر استعمال تھا۔ سیڑھیوں کے سرے پر آہنی دروازہ لگا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے کان لگا کر سن گن لی۔ ایک گارڈ گنگناتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ آذان نے سائلنسر لگے پسٹل سے لاک کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ کڑاک کی آواز آئی تھی۔ اس نے تیز رفتاری سے دروازہ کھولا۔ گارڈ کے وہم و گمان میں بھی یہ مصیبت نہ تھی، کچھ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے سست ہو رہا تھا۔ اس نے گارڈ سے رائفل پھینکنے کو کہا۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے تیزی دکھانے کی کوشش کی مگر شانے پر گولی کھا کر دبک گیا۔ پہلے گارڈ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے رائفل پھینک دی۔ آذان صاحب آپ؟ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ جیل کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ فضلو کے پاس۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، ماہا کو کون لے گیا ہے؟ اور تم جانتے ہو کہ؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا،
کہ وہ بیکار میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس نے فضلو کا پوچھ کر دونوں گارڈز کا رابطہ دنیا سے ختم کر دیا۔ وہ آگے بڑھا تو شادل اور زہیب جیل کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ تیز میوزک نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اسے زریاب کے بیڈ روم کا اندازہ تھا۔ راستے میں اسے کئی لوگوں نے دیکھا تھا، مگر وہ سمجھے تھے کہ وہ محفل سے لطف اندوز ہونے آیا ہے۔ اگرچہ یہ بات ان کے لیے نئی تھی کہ وہ پہلے وہاں کبھی نہ آیا تھا۔ پسٹل اس نے ٹراؤزر میں چھپا لیا تھا۔ زریاب کے کمرے کے دروازے پر کوئی جھکا کھڑا تھا۔ اس کی پشت آذان کی جانب تھی، مگر اس کی دبلی پتلی جسامت سے اس نے جان لیا تھا کہ وہ زریاب زرگام نہیں ہے۔ آذان کے قدموں کی آہٹ پر وہ مڑا تو اسے دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت لوگ کھولنے کی کوشش کرنے والے اس شخص کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بخوبی جانتے تھے۔ فجر کو دیکھ کر شاہزیب کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر جکڑ لیا تھا اور اب اس کی خوفزدہ کیفیت پر فاتحانہ قہقہے لگا رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے شاہزیب خان، تم نے مجھے کتنا عرصہ قید رکھا تھا اور کیسے تڑپا تڑپا کر مارا تھا؟ فجر کے لہجے میں پہلی بار کرب نظر آیا تھا۔ بہت انتظار کیا میں نے اس دن سے پہلے۔ خیر مجھے اپنی کٹھن محنت کا صلہ آج تمہیں تڑپا تڑپا کر مارتے ہوئے مل جائے گا۔ وہ اسٹرو منہ سے نکال کر ہنسی۔ مجھے معاف کر دو، وہ گڑ گڑانے لگا۔ تم نے کیا تھا معاف؟ میں نے کتنی منتیں کی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنے مشغلے یعنی خون پینے میں مصروف ہو گئی۔ شاہزیب دروازے کی جانب لپکا۔ فجر نے پاؤں دائیں ہاتھ میں تھاما اور بائیں ہاتھ کو اس کی جانب بڑھایا۔ اس کا بازو ناقابل یقین حد تک لمبا ہو گیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے شاہزیب کو دبوچ کر اپنے قدموں پر پٹک دیا۔ اس نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور اسٹرو لبوں میں دبا کر انگلی سے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ایک اسکرین روشن ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ قالین پر بیٹھا گھگھیایا اور وہ چلتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی اور ایک ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے اطمینان سے بولی، تمہارا اعمال نامہ۔ تم یہاں؟ عمر حیات کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا، سائیں وہ زرگام نے میری بہن کو، وہ لوگ ابھی محفل میں مصروف ہیں تو میں اندھیرے سے نکالنے آ گیا۔ اندر کسی لڑکی کا اندازہ تو ہوا ہے۔ اذان تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا کی ہول میں تار پھنسانے لگا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی اور خون کنپٹیوں سے ٹکرے مار رہا تھا۔ ذرا سی کوشش سے دروازہ کھل گیا۔ بیڈ کے کونے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ماہا اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا سکتہ اب ٹوٹا تھا۔ آذان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ شادل اور زہیب کے اندر آنے پر آذان کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تم لوگ اسے لے کر جاؤ، میں عمر کی بہن کو زرگام کے کمرے سے لے کر آتا ہوں۔ مگر شادل متذبذب تھا۔ شادل، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں ابھی جیل کی چابیاں حاصل کر کے ان لوگوں کو آزاد کرانا ہے اور حویلی میں۔ شادل، تم جلدی جاؤ، ان سب کو وہاں سے نکالنا۔ اور تم نے آغا جان کی حالت دیکھی تھی نا، وہ اکیلے ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ تم لوگ جیل والے راستے سے ہی چلے جاؤ، وہ اجلت آمیز انداز میں بول رہا تھا۔ یہ سب تو زہیب کی حالت دیکھو شادل، تم جاؤ، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ حتمی انداز میں بولتا انہیں اشارے سے باہر بھیجنے کے بعد دروازہ بند کر کے عمر حیات کو اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ فضلو نے راہداری کے سرے پر ہی مل گیا۔ وہ کچھ گنگناتا ایک طرح دار حسینہ کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا۔ آذان نے مڑ کر دیکھا، راہداری سنسان پڑی تھی۔ اس نے لپک کر فضلو کو پکڑا اور بجلی کسی تیزی سے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ریوالور اس کے سر کے پچھلے حصے سے لگا دیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ عمر، اس کی تلاشی لو اور چابیاں نکالو۔ عمر نے مستعدی سے اس کی بات پر عمل کیا اور چابیاں، پسٹل اور والیٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اگر اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو بے موت مارے جاؤ گے۔ صفاق اور گمبھیر آواز اور اپنی پشت پر پسٹل کا لمس پا کر وہ سناٹے میں رہ گیا۔ تم آذان آج جان جاؤ گے کہ شاہ زمان کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ ہلنا مت، اس نے دوبارہ تنبیہ کی۔ فضلو نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ فضلو کے وجود میں حرکت ہوئی۔ کہا تھا نا حرکت مت کرنا، شاہ زمان دانت پیس کر بولا، اور ایک لمحے ایک دھماکہ ہوا۔ آذان مڑتے ہوئے لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ اسکرین پر مختلف مناظر بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ وہاں شاہزیب کے ہاتھوں برباد ہونے والی ہر مظلوم لڑکی اور اس پر ٹوٹتی قیامت روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ وہ ہر لڑکی کو روند رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر خود اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ فجر اطمینان سے صوفے پر بیٹھی خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کا بایاں پاؤں قالین پر تھا، جبکہ دائیں پاؤں سے آری ٹانگ عجیب سی لگ رہی تھی۔
بے حد عجیب۔ اسے تازہ سرخون ٹپک رہا تھا۔ اسکرین پر اب فجر دکھائی دے رہی تھی، اس کی بربادی، ماں باپ کی موت اور پاؤں کٹنے کا واقعہ۔ اس سب نے شاہ کا سارا خون خشک کر دیا۔ فجر نے سر صوفی کی پشت سے ٹکا لیا۔ پھر منظر تو نہیں بدل، البتہ لڑکی بدل گئی۔ چہرے بدلتے رہے، منظر وہی رہے۔ اسکرین تاریک ہوئی تو فجر نے خالی پیر سے اسٹرو نکال کر ایک طرف اچھال دیا۔ اس خون کے چند قطرے قالین میں جذب ہو گئے تھے۔ ختم ہو گیا۔ فجر نے خالی پاؤں کو دیکھ کر مایوسی سے سر ہلایا۔ تمہارا خون بے حد لذیذ ہوگا۔ وہ جھک کر پاؤں ٹانگ سے جوڑ کر اٹھی اور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی پراسرار مسکراہٹ اس کا کلیجہ چیر گئی۔ اذان کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ فضلو تھا، جو اسے خود کو چھڑانا چاہ رہا تھا۔ سامنے شاہ زمان آخری سانس لے رہا تھا۔ فرش پر خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کمینے، میری اور میری بہن اور سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی برباد کر کے تو بھول گیا کہ تجھے بھی مرنا ہے، وہ حقارت سے بولتی آخری سانس لیتے شاہ زمان پر تھوک گئی۔ شاہ زمان کی اوباشی نے اسے اور اس کی بہن کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر بےغیرتی کا ثبوت دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ فضلو کے ساتھ کسی خاص مہمان کا دل بہلانے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں شاہ زمان اور اس کی بیٹیوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور آج جب اسے ایک درندے کو مارنے کا سنہری موقع ملا تو اس نے ضائع نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک کمرے سے برآمد ہوتے ہوئے شاہ زمان کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اذان کو مارتا، اس نے ہکا بکا کھڑے عمر سے فضلو کا پسٹل چھین کر اسے ختم کر دیا تھا۔ شیلا نے نہ صرف فضلو کو کمرے میں بند کرنے میں ان کی مدد کی تھی، بلکہ عمر حیات کی بہن گلپوش کو بھی لا کر ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اذان کو اس نے بتایا تھا کہ وہ زریاب کے ملازم خاص کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ گواہی دے گا کہ وہ اس کے پاس تھی۔ اذان عمر حیات اور گلپوش کو لیے جا رہا تھا۔ جیل کے پاس پہنچ کر وہ اندر گھس گئے۔ ان لوگوں کو تیزی سے باہر نکال کر وہ خود بھی باہر نکل آیا۔ جیل والا حصہ رہائشی عمارت سے قدرے ہٹ کر تھا۔ عمر حیات مستعدی سے قید لوگوں کو فارم ہاؤس کے عقبی دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ گلپوش بھی روانہ ہو گئی تھی۔ آخر چند لوگوں کے ساتھ نکلتے اذان کو چند ملازموں نے دیکھ لیا اور اندر اطلاع کرنے بھاگے۔ اتنی دیر میں اذان ان لوگوں کو اپنے ساتھ والے گاؤں روانہ ہو چکا تھا۔ وہاں کا چودھری اس کا دوست تھا۔ چودھری نذیر کو اطلاع دے کر اس نے فون بند کیا اور عمر کو مخاطب کیا۔ عمر، تم زریاب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف گواہی دو گے نا؟ وہ موبائل ٹراؤزر کی جیب میں ڈال رہا تھا۔ فارم ہاؤس میں شور مچا ہوا تھا۔ شاید جیل میں ہونے والی کارروائی اور شاہ زمان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میرے گھر والے، وہ مار دیں گے ان کو۔ عمر حیات نگاہ چرا گیا۔ ہماری قسمت میں تو سائیوں پل پل مرنا ہی لکھا ہے۔ اذان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ حویلی کی جانب اٹھی۔ حویلی شعلوں کی زد میں تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگا۔ فجر نے اس کے پیروں کو گھورا اور وہ ایک دم اس کی ٹانگوں سے الگ ہو گئے۔ شدید ترین درد نے ٹخنوں میں جنم لیا اور اچانک پورے وجود میں تیزی سے رینگ گیا۔ وہ بے اختیار چلانے لگا۔ وہ اطمینان سے کھڑی اسے واویلا کرتی دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کا اگلا نشانہ اس کے ہاتھ تھے، جو فجر کی نگاہوں کا لمس پاتے ہی کلائیوں سے کٹ کر جدا ہو گئے تھے۔ شاہ دہشت زدہ ہو کر مزید چلانے لگا۔ اس کی پنڈلیوں اور کلائیوں سے تیزی سے بہتا خون قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے نڈال تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کلائیاں جوڑ دی۔ فجر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تمہیں پتا ہے کہ تم یوں ہاتھ جوڑے کتنے مزے کا خیز لگ رہے ہو؟ وہ اچانک چپ ہوا، پھر کچھ دیر بعد اس کی منتیں کرنے لگا۔ وہ بدستور اسے بے تاثر نظروں سے گھور رہی تھی۔ اچانک اس میں ایک تاثر ابھرا، شفاق تاثر۔ وہ دہشت سے اپنی جگہ سمٹنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ پل بھر کو رکا۔ اس کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ شادل کا سوچ کر وہ فون نکالنے لگا۔ فون اسکرین پر شادل کا نام ہی تھا۔ تم سب ٹھیک ہو نا؟ بےتابی اس کے لہجے سے واضح تھی۔ کیا؟ شادل کی بات سن کر وہ بے ساختہ چلا اٹھا۔ موبائل جیب میں ٹھونستے وہ پھر سے بھاگ اٹھا۔ شادل نے بتایا تھا کہ باقی سب باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر شہرگل اندر کوئی چیز لینے گئی تھی۔ زمرد اور شائستہ کے بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑی شہرگل اسے دور سے ہی نظر آ گئی۔ اس طرف ابھی آگ نہیں پہنچی تھی، جبکہ گھر کا اگلا حصہ سیڑھیوں سمیت آگ کی لپیٹ میں تھا۔ آگ دھیرے دھیرے سابقہ پائیں باغ میں اگی خضرو جھاڑیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پانی کے پائپ کے سہارے اوپر چڑھا۔ چند دن پہلے ہی شائستہ نے شاہ زمان سے ضد کر کے کھڑکی کی سلاخیں نکلوا کر شیشہ لگوایا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پائپ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے پسٹل نکال کر شیشے پر ضرب لگائی۔ شیشے پر دراڑیں سی پڑ گئی، مکڑی کے جالے جیسی دراڑیں۔ دوسری ضرب پر شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہ جستہ لگا کر اندر پہنچا۔
ہاں شادل، میں اس تک پہنچ گیا، میں اسے لے آؤں گا، تم لوگ فوراً نکلو۔ شہر گل اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دروازہ بھی آگ پکڑ چکا تھا اور نیچے پائیں باغ سلگ رہا تھا۔ جس پائپ کے ذریعے وہ اوپر آیا تھا وہ پائپ پگھل کر سکڑتا جا رہا تھا۔ تپش ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کا فرش آگ بن رہا تھا۔ تپش لمحہ بہ لمحہ شدید سے شدید ترین ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کے شعلے ان کے چاروں طرف تھے اور ان کی بے بسی پر قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ اپنے قدموں میں گڑ گڑاتے شاہزیب کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی ہر کسی کو اتنی ہی پیاری ہوتی ہے، وہ بولی تو لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ اچانک وہ چونک سی گئی۔ اس کی نگاہیں دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی نگاہوں کا ہدف اس کی گردن کو بنایا۔ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے تک وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے اچانک غائب ہو گئی۔ شاہزیب کی کٹی پٹی لاش بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ شہر گل کا ہاتھ تھامے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ اگرچہ نیچے بھی آگ تھی مگر اس نے کھڑے کھڑے مرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ زندگی بچانے کی کوشش کی جائے۔ اچانک ایک جھماکا سا ہوا۔ ان کے سامنے فجر کھڑی تھی۔ آگ کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو، وہ چلائی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا اور آنکھیں کھولنے پر انہوں نے خود کو حویلی کے باہر آذان کی جیپ کے پاس پایا۔ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، زریاب اور زرگام تمہارا پیچھا کریں گے، تم لوگ جلدی نکل جاؤ۔ آذان کے انجن اسٹارٹ کرنے تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ گاڑی آگے بڑھتے ہی وہ بھی غائب ہو گئی۔ شہر گل بتا رہی تھی کہ شادل اور شاہزیب نے ان لوگوں کو جو حویلی کے باہر نگرانی پر مامور تھے انہیں باندھ کر استبل میں ڈال دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب آگ نہیں لگائے گا، مگر وہ سوہا کو بھول گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ سب سے لینا چاہتی تھی اور خود بھی اس آگ میں جل مری۔ لیکن تم کیوں اندر گئی تھی؟ کچھ بھی اندر رہ گیا ہو، زندگی سے بڑھ کر تو نہ تھا؟ سرمئی آنکھوں میں شکوہ در آیا تھا۔ میرے لیے یہ زندگی سے بڑھ کر ہی تھا۔ اس نے اپنی بائیں کلائی اس کے سامنے کی۔ اس کلائی میں وائٹ گولڈ کا نفیس کنگن دمک رہا تھا جس میں ہیرے جھلملا رہے تھے۔ آذان نے چونک کر دیکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں ہزاروں دیپ جل اٹھے۔ میں نے زہیب کے لیے ہم اس لیے بھری تھی کہ تم نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ ہو۔ وہ اس کی بات مکمل کرتا دلکشی سے مسکرایا۔ وہ یہ بات کب کا جان چکا تھا اور اس کے دل میں شہر گل کی محبت بڑھ گئی تھی۔ آسمان بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ بادل کسی عفریت کی مانند چاند کو جکڑے ہوئے تھے۔ ہوائیں بھاگ رہی تھی۔ وہ آ رہے ہیں۔ شہر گل کی آواز کپ کپ آ گئی۔ ان کے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں۔ آذان نے رفتار بڑھا دی۔ وہ لوگ تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ اچانک آذان کا موبائل چلا اٹھا۔ کال زریاب کی تھی۔ رک جاؤ آزی، ورنہ تیرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، مگر تیری محبوبہ۔ اس کی بات مکمل ہونے پر آذان چلایا، بکواس بند کرو۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ ان کی جیپوں کی ہیڈ لائٹ مزید قریب آتی جا رہی تھی اور فائرنگ بھی ہو رہی تھی۔ اچانک گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کے پچھلے ٹائر گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ انجن کو غراتا چھوڑ کر اس نے شہر گل کو باہر دھکیلا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ سڑک سے اترے تو کئی گولیاں سنسناتی ہوئی ان کے اوپر اور آس پاس سے گزر گئی۔ کیا خیال ہے زرگام، شہر گل کو زندہ نہ پکڑیں؟ زریاب نے انہیں بھاگتے دیکھ کر زرگام کو معنی خیزی سے دیکھا۔ اچھا خیال ہے، وہ ہنسا۔ آذان شہر گل کا ہاتھ میں مسلسل بھاگ رہا تھا اور کبھی کبھی پلٹ کر فائر بھی کر دیتا، مگر صورتحال کی سنگینی اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اب کھیل ختم۔ چاند نے دونوں ہاتھوں سے بادلوں کو ادھر ادھر جھٹکتے ہوئے سر نکال کر باہر جھانکا۔ بادل اگلے ہی لمحے پھر چاند کو جکڑ کر دبوچ گئے۔ وہ دونوں اندھا دھند بھاگ رہے تھے اور زریاب گاہے بگاہے فائرنگ کرتا ان کے تعاقب میں تھا۔ شہر گل، تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ جھنجھلایا۔ اسے صرف شہر گل کی وجہ سے بھاگنا پڑ رہا تھا، ورنہ وہ دو چار کو مار کر خود بھی مر جاتا، مگر مقابلہ بہرحال ضرور کرتا۔ آذان، اگر تم کہو تو میں زریاب کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ بکواس نہیں۔ بجلی ایک بار پھر بادلوں سے کوڑا کھا کر حلق کے بل چلائی تھی۔ روشنی بکھری، وہ سناٹے میں رہ گئے۔ ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ ان کے سامنے دلدل تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر ایک دلدل سے نکلے تھے تو دوسری دلدل اپنے کائی زدہ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھیرے اپنے عفریت جیسے بازو کھولے ان کو نگلنے کے لیے موجود تھی۔ وہ لوگ قریب تر تھے۔ ان کی طرف سے گاہے بگاہے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر وہ ہوائی فائرنگ تھی۔ انہیں بھی آذان کی مشکل کا پتہ چل گیا تھا۔ رک کیوں گئے؟ موت سے ڈر رہے ہو؟ وہ گدھ مجھے نوچ کھائیں گے۔ شہر گل کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ موت سے آذان کبھی نہیں ڈرا۔ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ تم جانتے ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟
वो ख्वाबनाक लहजे में बोल रही थी, जब मैं मरूं तो तुम मेरे पास हो। आजान के लबों को मध्यम मुस्कुराहट ने छुआ। उसने शहरगुल का हाथ मजबूती से जकड़ लिया। बिजली तड़प कर चिल्लाई तो दलदल का गाढ़ा गदला पानी आबे हयात की तरह चमका। अगले ही लम्हे पानी में छपाक की आवाज़ उभरी। दलदल से उड़ते छींटे बारिश के कतरों में मदगम हो गए। जरियाब, वो दौड़कर आया। आजान का सिर्फ चेहरा बाहर था। उसके लबों पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। टॉर्च की रोशनी में उसकी सुरमई आंखों में लिखा पैगाम उमर हयात ने वाज़े पढ़ लिया था। वो जरियाब के साथ ही आया था। जरियाब को अंदाज़ा न हो सका था कि उमर हयात भी इस कार्रवाई में शामिल था। कई टार्चों की रोशनी में आजान की आंखों ने एक बार फिर वही अपना मखसूस पैगाम दिया था कि वो जबर के आगे झुकने की बजाय बगावत करना बेहतर समझता है। बिजली बलखा के तड़पी थी और उसी लम्हे जरियाब ने आजान की आखिरी झलक देखी थी। वो ओझल हुआ तो हवाएं सर पटकते हुए बहन करने लगी और आसमान रोने लगा। उमर हयात अपनी नम होती आंखों को बंद करके जरियाब के गुम किए गए लोगों की कब्रों की जगह और तफसील अपने जहन में दोहरा रहा था। उसका इरादा आज ही फहद उमर से मिलने का था। उसने तसव्वुर में जरगाम और जरियाब का अंजाम देखा और आंखें खोलकर भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में आजान के लिए बेहद मोहब्बत और अकीदत थी। बादल बिजली पर कोड़े बरसाना भूलकर आजान और शहरगुल की मौत पर रो रहे थे और बिजली मातम कुना थी। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।